बुद्धू ताकतवर बहुत है, तो जिसने नफ्स को ख्वाहिश को तरजीह दी हुक्म पे सीधा जहन्नुम में जाए। मैं ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था, लेकिन जहाँ दीन आता था वहाँ, जहाँ दुनिया आती थी वहाँ नमाज पीछे, जहाँ दुनिया आती थी दीन पीछे। इस रास्ते से मैं खुद गुजर के आ रहा हूँ और अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ा इम्तिहान दिया है कि नफ्स भी रखा है, हुक्म भी रखा है। और नफ्स में इतनी ताकत है कि बहुत ताकतवर है, बुद्धू ताकतवर बहुत है, तो जिसने नफ्स को ख्वाहिश को तरजीह दी हुक्म पे सीधा जहन्नुम में जाए। मैं ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था, लेकिन जहाँ दीन आता था वहाँ, जहाँ दुनिया आती थी वहाँ नमाज पीछे, जहाँ दुनिया आती थी दीन पीछे। इस रास्ते से मैं खुद गुजर के आ रहा हूँ और मैंने दीन को छोड़ा तो दीन ने मुझे बहुत दफा छोड़ा। एक अमल मैंने छोड़ा, अमल ने मुझे बहुत दफा छोड़ा। और एक रास्ता वो है कि मैं दीन को तरजीह दूं दुनिया पे, तो अल्लाह ताला कहते हैं सीधा जन्नत में जाएगा। अब मसला ये है कि क्या वजह है कि मैं बात सुनता हूँ लेकिन मुझे हिदायत नहीं मिलती। उसको अल्लाह ने बड़ा अच्छा बयान किया है। अल्लाह फरमाते हैं अफराइता मन इत्तखज़ इलाहु हवाहु, उस शख्स को नहीं जानते जिसने अपनी मर्जी को रब इलाहा बना लिया, अपनी ख्वाहिश को खुदा बना लिया। फिरौन तो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तो रब से भी आला हूँ। तो एक रास्ता जो मैं गुजार के आ रहा हूँ जिसमें मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, फैक्टर्स को, सिंगर्स को, स्पोर्ट्समैन को या तो नशे से मरते देखा है या डिप्रेशन से या खुदकुशी करते देखा, और ये 100% रिजल्ट है। इसमें 99.99 भी नहीं है, अनलेस कि कोई अल्लाह ने दीन की तरफ मोड़ दिया तो बच गया। जिसने टॉप, अच्छा एक होता है ना मैंने टॉप करना है, तो वहां तक तो आदमी फिर भी थोड़ा बचा रहता है, लेकिन जो अपनी फील्ड में टॉप हो जाए फिर आगे कुछ है नहीं, तो फिर वो बेचारा या तो नशे में पड़ जाता है या फिर खुदकुशी कर ले। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अपने ख्वाहिश के पीछे चलता है, जो दिल में आता है, जो मर्जी, जो मैं चाहूं मेरी मर्जी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इसको इल्म के साथ गुमराह कर। जैसे अबू जहल को पता था, अल्लाह फरमाते हैं नबी जी ये अबू जहल अबू लहाब आपको अपनी औलाद से ज्यादा पहचानते हैं, ईमान नहीं लाए। फिरौन को पता था नबी मूसा अलैहिस्सलाम में ईमान नहीं लाए। और मैंने अपनी जिंदगी में जो नॉन मुस्लिम्स को देखा है, क्योंकि अल्लाह ताला का ये निजाम है वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीना हत्ता नबअथ रसूला, हम किसी को अजाब नहीं देंगे जब तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा दें। तो हमारे बहुत सारे कोचेस गैर मुस्लिम थे, पूरा इस्लाम का पैगाम पहुंचा, जबान से इकरार किया इस्लाम सच है, लेकिन आई एम टू ओल्ड फॉर इस्लाम, मैंने क्रिकेट को अब अपना मजहब बना लिया, उसी पे मर गया। तो अल्लाह ताला किसी को अजाब नहीं देते, ये भी अल्लाह की मतलब रहीमी करीमी या ज़ात है कि अपने पैगाम पहुंचाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं इल्म के साथ गुमराह करें। जैसे आज लोगों को पता है सूद हराम है फिर भी गुमराह है ख्वाहिश की वजह से, पता है रिश्वत हराम है फिर भी गुमराह है, उसमें से हीले निकालते हैं। तो अल्लाह ताला, अच्छा फिर वो गुमराह क्यों था इल्म के साथ? आगे कहा है कि अल्लाह ताला उसके दिल पे, आंख पे, कान पे मोहर लगा देते हैं कि उसको हिदायत नहीं दे सकते। यहूलु बैनल मरी व क़ल्बी, अल्लाह उसके और बंदे के दरमियान बैठ जाते हैं। ये रास्ता मैं देख के आ रहा हूँ, न बयान असर करता है बल्कि बयान में नींद आना शुरू हो जाती है, न कोई बात असर करती है, न कोई तिलावत। न तो कुरान कहता है कि अगर कुरान अल्लाह पहाड़ पे उतारते पहाड़ फट जाता। एक एक आयत पे सहाबा का इंतकाल हो गया, एक आयत सुन के जन्नत की, एक आयत सुन के जहन्नम, हमें कुछ नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने इंसान को, जिस्म को फितरत इस्लाम पे पैदा किया। मसला ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, क्योंकि मैं छोड़ के आ रहा हूँ ना, लेकिन 20 साल से थोड़ा इस पे चल रहा हूँ, तो वो जिंदगी फितरी है, बहुत सुकून चैन वाली है। लेकिन आज मसला ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरह नहीं कि आए भाई हालात ठीक नहीं दुबई चले जाओ, किसी को दुबई नहीं भेजा कि ये मेरे हालात खराब हैं दुबई का वीजा लगवा लो, यूएस पासपोर्ट ले लो हालात ठीक हो जाएंगे, कैनेडियन इमिग्रेशन ले लो। आपने एक गदागर को, बेगर को भेजा है बाजार का रास्ता के भीख ना मांगो बाजार जाओ, बाकी सबको अमल दिया है ये करो ये होगा। आज हमारे साथ ये क्यों नहीं हो रहा? मैं तबलीग के काम में थोड़ा बहुत चलता हूँ, हम भी वैसे ही फंसे हैं तबलीग वाले जैसे नॉन तबलीग वाले पड़े, हम भी वैसे ही डरते हैं मौत से जैसे दूसरे डरते हैं। हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं किसी नफ्स को न पहले न बाद में मौत आ नहीं सकती, किताब में तय है। दो चीजों से इंसान डरता है, एक मौत से ग्रस्त है, और दोनों को अल्लाह ने इतना बयान किया खुल के। और मेरे 20 साल में इतनी है मैंने चीजें देखी हैं कि रोजी किसी को कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह बढ़ा दें, अल्लाह घटा दें, अल्लाह खोल दें, अल्लाह तंग कर दें, ये किसी के जिम्मे नहीं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अला रिज़्क़िहा, सारी रोजी मखलूक की अल्लाह के जिम्मे। तो अल्लाह ताला जब इंसान अपनी नफ्स की जिंदगी गुजारता है तो अल्लाह मोहर लगा देते हैं। अब मसला क्या है कि वजह क्या है? मेरे अंदर ख्वाहिश है। अभी ये मोबाइल फोन जो है 5-6 साल पुराना है, लेकिन एक मच्छर चल रहा है आजकल आईफोन 16 का, वो काट के जा रहा है और खुजली हो रही है आईफोन 16 खरीद। अब ये खुजली में मजा भी आ रहा है आईफोन 16 में, मता उन कलील, थोड़ा बहुत मजा तो है ना, तभी तो। और अल्लाह ने ख्वाहिशात डाली हैं कि ये इतना खतरनाक इम्तिहान है कि सातों जमीन आसमान पहाड़ों ने इनकार कर दिया कि अल्लाह ये इम्तिहान है। ख्वाहिश अंदर रखी है और मेरी मर्जी, तो दिल करता है मेरा भी और मैं जिंदगी गुजार के आ रहा हूँ। लेकिन मसला मैं यूएस गया कोई 15 साल पहले जब हालात बड़े खराब थे, तो उन्होंने मुझसे कहा उनकी ऑफिशियल्स ने यहाँ क्यों आए हो? मैं कहा ख्वाहिशात पूरे करने। कहा अच्छा? मैं कहा मैंने सुना यूएस सब ख्वाहिशात पूरी कर देता है। कहते हाँ बताओ।
میں کہا تمہیں رشیا، چائنا اور انڈیا سب سپر پاور دوں گا، میری داڑھی سفید ہو رہی ہے اس کو روک دوں گا، یہ تو امپاسبل پھیل۔ میں کہا نو وریز، میں کہا میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے جوانی بڑھاپا روک دو، امپاسبل پھیل۔ میں کہا میں بیمار ہو جاتا ہوں صحت مند، امپاسبل۔ میں غمگین ہوتا ہوں، امپاسبل۔ میں نے کہا میں مرنا نہیں چاہیے، امپاسبل۔ میں نے کہا یہ دنیا بنائی نہیں ہے خواہشات پوری کرنے کے لیے، خواہشات تو اللہ کہنے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ تو موت کے بعد پوری ہوں گی۔ تو میں نے بہت سارے علماء کے ساتھ، میرے فضل ہی ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے جتنے دوست ہیں سب ماشاءاللہ علماء ہیں اور سب ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں۔ میری ایک ہی دوست ہے جو کلین شیو ہے، وہ میری بیوی ہے، باقی میرا کوئی کلین شیو دوست نہیں ہے۔ وہ ہمارے ایک قصہ ہے کہ ایک شیر اور بلہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے، تو بلے کی نظر، شیر کی نظر بلے پر، کہا تو تو میری شکل کا ہے، تو اتنا سا؟ کہا جی نہیں، میں تو آپ سے ہی تگڑا تھا کہ تبلیغیوں اور مولویوں نے میری ایسی کی تیسی کر۔ ذیشان بھی ہے میرے حصے میں، یہ اس کا بھی ہاتھ ہے لفظ میں گیا کوئی ماڈرن ٹیچر ہو، یہ نکلا داڑھی والا، اس میں بہت سارے جواز سارے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ تو شیر نے کہا اچھا چلو مجھے لے کے جاؤ، میں اس کی ایسی کی تیسی بس چلیں۔ تو کٹ کٹا ٹک 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 اندر سے نکلی جماعت والے، تبلیغی جماعت۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تم نے اس کا کیا اشر کیا؟ کہ دفعہ ہو جا، تیرا اس سے برا کریں۔ کہ تیری ایسی کی تیسی، میں جنگل کا ہوں، کہا بادشاہ میں تو میں ہوئی۔ خیر اس نے کہا آؤ باہر لڑ لیتے ہیں۔ تو وہ تیار ہوئے لڑائی کے لیے، تو بندے نے کہا میں ذرا بازار جا رہا ہوں، واپس آ کے لڑیں گے۔ کہا جا۔ کہا نہیں مجھے تجھ پہ یقین نہیں، تو بھاگ جائے گا۔ شیر نے کہا میں جنگل کا بادشاہ ہوں، میں آج تک نہیں انہوں نے کہا تو مجھ سے بھاگ۔ کہا کیا کریں؟ کہا تجھے باندھ دیتا ہوں اور پھر لڑیں گے۔ ٹھیک ہے باندھ دے۔ شیر کو باندھا، اس نے بیعت نکالی، ٹک ٹک 3 دن کے لیے تیار، چلا 4 مہینے، سال، اور مار مار کے 72 گھنٹے اتنا شیر کو مارا۔ بلہ دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا۔ اب جب مار کے وہ تھک گیا نا، تو شیر نے بلے سے مجھے بات سن، جب میں تیرا جتنا جو چھوڑ دے گا نا، اس سے زیادہ چھوٹا تو نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے سب نے مل کے مجھے یہ اس حالت پہ پہنچایا۔ تو میرے دوستوں، ہم نے ان سب سے سن کے ایک بات سنی ہے، اور میں آپ کو کرکٹ سے بتا رہا ہوں۔ آپ کو پتا گریٹ کرکٹر کوئی نہیں بن سکتا جب تک اس کو کرکٹ کے حالات پہلے سے ہم پتہ چل جائے۔ ہمارے بہت بڑے گریٹ کرکٹر جن کو پرنس آف کرکٹ کہتے ہیں، جیسے وہ شین وارن جو ہے مر گیا بیچارہ، وہ بھی نشے سے، وہ 5 بڑے کرکٹرز میں تھا۔ یہ لوگ پہلے سے جج کر لیتے تھے، جیسے برائن لارا پہلے سے بتاتا تھا فیلڈرز کو یہاں ماروں گا، یہ گیند کرے گا، یہ کر۔ اچھا وسیم اکرم، میں نے تو کبھی بتایا نہیں، تو وسیم اکرم نے، کسی نے پوچھا کہ سعید انور نہ پریکٹس کرتا تھا نہ ٹریننگ کرتا تھا، اس کے پاس کیا کوالٹی تھی؟ تو میں نے کہا، وسیم نے کہا کہ اس کو بال سے پہلے پتہ چلتا تھا بالر کون سی بال کرے گا۔ اور میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، 100 مائلز 160 کلومیٹر کوئی نیکڈ آئی نہیں دے سکتی سوئنگ چھپائی ہوئی ہے بالر نے، شائن یہاں ہے باہر، آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ اتنے دور سے نہیں نظر آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسا ٹیلنٹ نہ دیں۔ جیسے ہمارے سہیل خان ہے، جنید جمشید کی کمپنی کے اونر ہیں، ان کا بیٹا جو ہے مولوی تاجیم صاحب کو بٹھایا، کہا کچھ سوچیں، اور لکھ لیا اور مولوی صاحب کی جیب میں ڈال دیا۔ جو مولوی صاحب نے لکھا تھا جیب میں پڑا تھا نا، اس کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا۔ تو جو گریٹ پلیئرز ہیں نا، وسیم اکرم گھاس اٹھاتا تھا، 3 دن میں میچ ختم ہو جائے گا، تو وہی تھوڑی آتی تھی۔ ایک نظام ہے تقوینی نظام ہر فیلڈ کا، ایک ہے تشریحی نظام۔ یہ تقوینی نظام اللہ کچھ پہ کھولتے ہیں جو اپنی فیلڈ کے گریٹ بن جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیں وہ عطا کر دیں۔ تو وہ نظام چلتا ہے اس دل سے، یہ دل بتاتا ہے یہ کرے گا، ہے نا۔ آدمی شکل، میں بھی ڈاکٹر سے ملا مدینہ میں، 3 ڈاکٹر تھے، اپنی ایلوپیتھی کے ٹاپ تھے، لیکن طب نبوی پڑھی تھی۔ کہا صحیح بھی آپ ہمارے ساتھ کسی کو 1 گھنٹہ بٹھا دو، میں اگلے سال کی 1 بیماریاں 1 سال کی بتا دوں گا اس کو کون سی آنے والی۔ ہاتھ پکڑتے ہیں، نفس چیک کر کے بیماری بتاتے ہیں۔ میرے سامنے آپ بلہ پکڑ کے کھڑے ہو تو میں بتا دوں گا پلیئر کیسا ہے اور کون سا پلیئر ہے، بیک فٹ فرنٹ فٹ، ہر فیلڈ کی۔ اس فیلڈ کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے، افلم یسیروا فی الارض فتکون لہ قلوب یعقلون بہا واذان یسمعون بہا فانھا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ جب تک تم اللہ کی زمین پہ نہیں پھرو گے، نہ تمہاری عقل دل میں ہوتی، یاد رکھنا، انٹیلیجنس اور وزڈم میں زمین آسمان کا ہے۔ یہ انٹیلیجنس ہے، دنیا انٹیلیجنس میں اوپر جا رہی ہے، وزڈم میں نیچے ہے، عقل اور ذہانت۔ تو جب تک تم زمین پہ نہیں پھرو گے، نہ تمہاری دل کی عقل کھلے گی، نہ دل کے کان کھلیں گے۔ اور غور سے سن لو، صرف آنکھیں نہیں بلکہ دل اندر سینے میں۔ اب یہ دل، اور اللہ فرماتا ہے لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ مال نہ اولاد، وہاں تو قلب سلیم۔ اور گریٹ پلیئرز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں سے گریٹ ہوتے ہیں، دلیر، بزدل، یا یہاں کا بزدل، یہاں کا دلیر۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جسم کا ایک باڈی پارٹ ہے، ٹھیک ہو جائے سارا باڈی ٹھیک ہو جائے گی۔ حکیم الحاجبان امریکہ کا بڑا باسکٹ بال پلیئر ہے، 7 فٹ کا ہے۔ تو فجر ہیوسٹن میں نے دیکھا، ملاقات کرائی، میں کہا تم فجر مسجد پڑھتے ہو؟ کہا شیخ صاحب obligatory۔ میں کہا اچھا، تو
تو میں کہا کہاں سے آتے ہو؟ 40 کلومیٹر ڈرائیو کر کے فجر پڑتا، ہم سے پڑوس میں نہیں جایا جاتا۔ تو جب دل کرتا ہے نا، ہم لاہور میں رہتے تھے، چلو یار گجرانوالا چڑے کھانے چلیں، چلو گوال منڈی چلیں، چلو وارث کی نہیں، میرا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے۔ اصل مسئلہ اللہ دل دیکھیں، حسلم فی الصدور، دل دیکھیں گے، تمہارے چہرے کو نہیں، دلوں کو دیکھ، دل کا مسئلہ ہے۔ ایک بس گزارش کرنے آیا ہوں کہ آج جنرلی بیٹھ کے بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن، اور ہمارے اسپورٹس میں بھی دل بننے کے دو راستے تھے، ایک سننا اور ایک دیکھنا۔ جس نے پچ کے بارے میں سنا اور پچ کو دیکھا، یہ تو گیا، اس کا میچ گیا، میچ سے پہلے پھر اس کو اتنی سوئنگ ہوگی۔ میں نے 20 سال میں دیکھا کرکٹ میں کہ ایک گریٹ پلیئر آتا ہے، سوئنگ بند ہو جاتی، یہ کیا ہوا؟ ابھی تو بارش ہو رہی تھی۔ ہم نے ایک قصہ سنا، حضرت کعب پہ بارش نہیں ہوئی، فجی میں جا کے خود دیکھا، ہم یہاں مسجد کے ادھر ہیں بارش، اور مسجد ادھر بارش نہیں ہو رہی، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ اتنے سے فاصلے، 2 دروازے، تو ایک پلیئر کو سوئنگ اتنی اور اس کو سوئنگ نہیں ہو رہی، ماری جا رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ انسان جیسا گمان کرتا ہے ویسا اللہ کرتے ہیں۔ ایک لڑکے نے دھاگا باندھا، پیر صاحب نے دھاگا دیا، ہر میچ میں 30 رن 40 رن، کہتا سعید بھائی یہ دھاگا دیا پیر صاحب نے، ہر میچ میں 30-40 رن ہو رہا ہے۔ میں کہا ایک پنڈت ہے ہندوؤں کا، وہ سچن ٹینڈولکر کو دھاگا دیتا ہر میچ میں 30 ہوتا ہے، تو ہندو بن جا۔ تو جو آدمی دھاگے خدا بنے گا، اللہ اس کو دھاگے سے جوڑ دے گا۔ جو بت کے سامنے بیٹھا، بت کے حوالے۔ ایک لڑکی نے تعویذ پہنا، میں کرکٹر نے سونا، میں کہا اتار دے حرام، اتارا، پہلے میچ میں پٹائی، دوسرے میچ میں پٹائی، تیسرے میچ میں تعویذ پہنا، پھر 5 آؤٹ کر دی نا۔ تو تعویذ میں خدا چھپا تھا۔ تو میں آپ یوتھ کو خصوصاً یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی سنتا ہے یہ جو ہے نا، یہ اچھی چیز بھی ہے، بری نہیں ہے، لیکن گاڑی آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ سینما یا مسجد؟ گاڑی تھوڑی غلط، یہ فائدے بھی دے رہی ہے۔ تو جب آدمی اللہ کے غیر سنتا ہے، جو آج ہم سن رہے ہیں، اور جب اللہ کا غیر سے دنیا کو دیکھتا ہے، دل میں کان اور آنکھ کی باتیں اندر جاتی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے امتحان کے لیے آنکھ اور کان دیے، بڑے خطرناک امتحان۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ کان اور آنکھ کو آپ صرف عورتوں سے بچا لو، نامحرم سے۔ آپ کو میں بتا نہیں سکتا، یہ جو جماعت میں نکالتے ہیں نا، ایسے نہیں نکالتے۔ اصحاب کہف نے اپنا شرک کا مول چھوڑا تو اللہ نے اس سے ہمارا سارا نظام سمجھا دیا، ایمان فوراً بڑھا دیا، ان کا ایمان بڑھا دیا، اور دنیا کے سارے کام آسان، اور اپنی رحمت کو نشر کر دیا۔ صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سوئے ہیں، تو کیوں نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو کان اور آنکھ آج کل بہت غلط انفارمیشن، دیکھو گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے، ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتی۔ سم کی طاقت موبائل جیک میں ظاہر ہوتی ہے، ورنہ ہاتھ کی سم کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ جو کلمہ دیا نا لا الہ الا اللہ، یہ اتنا طاقتور ہے، کائنات میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں۔ ساری کائنات ایک پین میں رکھو، یہ کلمہ اڑا کے پھینک دے گی، لیکن کلمے کی طاقت دل میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محنت لگی، 13 سال نہیں 23 سال، 13 سال تک اتنا ایمان بنا تھا، یہ چھوڑ دیں۔ 23 سال بعد ایمان بنا کے جان مال سے حج کریں، 22 سال بعد ایمان بنا کے سود چھوڑ دیں۔ ایمان بڑھا دیں، ایمان کی محنت کبھی نہیں چھوٹی۔ وہ کہتا ہے 13 سال تک، ایسا نہیں۔ تو یہ دل میں جب جائے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، پھر دیکھو یہ جسم تو بنا اسلام، مجھے داڑھی رکھنے میں واللہ کوئی تبدیل، کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ میں تو اکیلا تھا، میں تو اس وقت کرکٹ میں کوئی بھی نہیں رکھتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں داڑھی رکھنا۔ یہ ہاشم معاملہ اتنا بڑا کریئر ہے، اور کہہ رہے ہیں جی شراب کا اسٹیکر لگاؤ گا، دفع کرتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ۔ اور کیا یہ ایمان والا؟ ایمان نہیں آتا نا، ہم بنے اسلام کے لیے، اللہ نے اسلام فطرت ہے، کیوں نہیں چل پا رہے؟ کیونکہ جب آدمی بیمار ہو تو اینٹی بایوٹک اچھی لگتی ہے، حلوہ کڑوا لگتا ہے۔ ہمارا دل بیمار ہے، اس لیے دنیا میٹھی۔ جس دنیا کو اللہ کہہ رہے ہیں لا تمدن عینیک الی متعنا، اے نبی اس گھٹیا دنیا کو آنکھ اٹھا کے نہ۔ تو یہ میرے دوستوں بس گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے حاجد وہاب صاحب چند باتیں بتاتے تھے، لاسٹ بس بات کروں، اس دل کو 4 چیزیں سمجھاؤ بس۔ یہ دیندار لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، مجھے حیرت ہی ہوتی، اس لیے حالات خراب ہیں، عمل سے اثر نہیں ہو رہا۔ پیناڈول سر درد دور کر رہی ہے اور زمزم اثر نہیں کر رہا، فاتحہ اثر نہیں کر رہی، سورہ یاسین سے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ لوگ منکر حدیث کیوں بنتے ہیں؟ کہ مولوی صاحب نے جھوٹی بات سنائی تھی، او بھائی پہلے کلمہ تو یہاں لاؤ۔ تو 4 باتیں آج مجمع میں چل رہی ہیں، پوری دنیا میں ٹرپ کر کے آ رہا ہوں اور لوگوں میں گھنٹوں بیٹھتا ہوں۔ نمبر 1، جتنی مصیبتیں دنیا میں آ رہی ہیں وہ کون بھیج رہا ہے؟ اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ۔ یہ یہود پہ ڈال دینا ہر بار، نصارہ پہ، امریکہ، چائنا، یہ فضولیات ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ما اصابک مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو کثیر، جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں۔ دیکھو مسجد میں ایک ہے جھوٹ، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ یہودیوں کے ایجنٹ، سنی سنائی بات آگے آپ کو ویزا کیسے ملتا ہے؟ آپ امریکہ میں ایسے کیسے پھرتے ہیں؟ او بھائی یہ دنیا ان کی تھوڑی، اللہ کی ہے۔ اللہ مالک خالق اس دنیا کا ہے نا۔ پہلی چیز اپنے دل کو سمجھاؤ، نہیں مان رہا، انڈیا، چائنا، اتنی غیبت۔ مفتی تقی صاحب نے کہا اگر باہر کام کرنا ہے تو غیر مسلموں کی برائی مت بیان کرنا، غیبت، اللہ ان کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دے تاکہ تم سے بات تو کر سکو۔ تو یہ بات دل کو سمجھانی ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سارا فساد خشکی تری میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔
اللہ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جب تم اللہ کے حکم توڑو گے اللہ تمہاری معیشت برباد کر دے، کوئی تعلق نہیں اس کا کسی۔ نمبر 2، اس کائنات کے ذرے ذرے کا رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے مولوی صاحب کہ حلال روزی کمانا فرض ہے، ایسا ہی ہے نا؟ حدیث صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، حلال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فاطمہ کو بھوکا کیوں چھوڑا؟ کیوں؟ میرے پیارے دوستو، نماز میں پہلے کیا فرض ہے؟ تکبیر۔ جو مولوی صاحب تکبیر نہ پڑھے، 3 گھنٹے کا سجدہ کرے، نماز ہو جائے گی؟ جو آدمی ناپاک یا غسل نہیں کیا، نماز ہو جائے گی؟ تو بھائی کمانے سے پہلے اور فرائض بھی ہیں، وہ ہم نے سوچا ہی نہیں، ڈائریکٹ کمانا فرض ہے۔ بھی پچھلے بھی تو سجدہ فرض ہے، لیکن پہلے کیا ہے؟ رکوع ہے، قیام ہے اور تکبیر ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرض کھلے تھے، ہم پہ نہیں کھلے، اور آج ہم نے روزی کمانے کو فرض سمجھ لیا، کیونکہ نبی کو تو نبوت کے بعد 1 منٹ بھی اس میں لگتے نہیں دیکھا، یہ ثابت کر دیں کوئی کہ تو میرے دوستو، وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها، ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ نے اس کو اتنا کھول کے بیان کیا، لا تقتلوا اولادکم، لا تقتلوا اولادکم، مت قتل کرو اولاد کو، اللہ کھول دے، اللہ ٹائٹ کر۔ نمبر 3 کہ جیسے یہ ساری کائنات، جیسے والشمس والقمر والنجوم مسخرات میں، سارا سورج چاند اور ستارے اللہ کے حکم میں جھگڑے، الا لہ الخلق والامر، تمام مخلوق اللہ نے بنائی ہے، پیچھے حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا، حکومت کا نہیں چل رہا۔ یہ فضول بات، حکومت نے پیٹرول بڑھا دیا، حکومت نے بجلی بڑھا دی، سب فضول ہے، یہ اپنے سے اتارنا، یہ سب ہمارے گناہ ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ سارے سورج چاند کا خالق مالک ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا کے سارے حالات کا خالق بھی اور مالک بھی اللہ ہے۔ وہ اضحک ابکا، اللہ ہنساتا اللہ رلاتا، وہ اغنا واقنا، اللہ غنی کرتا اللہ فقیر کرتا، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ یہ بات دل کو سمجھانی، یہ سمجھ نہیں رہا۔ یہ دل دیکھو، حکومت کچھ کر سکتی تو سب سے پہلے نمرود کس کا قتل کرتا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ وہ ظالم ایک آدمی کو نہیں مار سکا۔ اگر حکومت کچھ کر سکتی تو سب سے پہلے نمرود فرعون کس کا قتل کرتا؟ موسیٰ السلام کا۔ اللہ نے موسیٰ السلام کو گھر پال کے دکھایا۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میرے دوستوں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حل لنا من امر من شیء، اے نبی جی ہمارے اختیار میں کوئی شے؟ قل کلہ للہ، ہر امر اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات آج دل نہیں مان رہی، امریکہ، چائنا، ڈالر، پاؤنڈ، فلاں فلاں، بس یہ دل کو سمجھا دو موت سے پہلے۔ عالم ارواح ہم میں پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کہا قالوا بلی۔ قرآن میں 950 دفعہ رب آیا ہے۔ قبر میں پہلا من ربک، تمہیں پالتا کون تھا؟ تمہیں کون صحت دیتا تھا؟ کیا جواب دل دے گا؟ من الہ نہیں، من ربک۔ مرے گا ربنا ابصرنا، اور رب میں نے دیکھ لیا، مجھے واپس بھیج دے۔ تو میرے دوستو، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے طاقتور ہستی ہیں، اللہ ان کو چند پیغام دے رہے ہیں، فَلَمْ تَقْتَلْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ رَمَى۔ اے نبی، انہوں نے قتل نہیں کیا، اللہ نے کیے ہیں، تم نے ریت نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، ان کو بتاؤ کہ اے نبی تمہارے ہاتھ میں نہ کسی کی ہدایت ہے نہ کسی کا نقصان ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی کیوں اتنا غم کھا رہے ہو، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں ہدایت نہیں، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج سب کچھ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ یہ دل کو سمجھا دو۔ اس لیے قرآن نے کہا ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون، کائنات کے بدترین مخلوق کون ہے؟ نہ جو اللہ کو سنتی ہے، نہ اللہ کو بولتی ہے، نہ حق کو سنتی ہے، نہ حق کو بولتی ہے، اور ان کی عقلیں سٹائی ہوئی ہیں۔ تو اس کان سے آنکھ سے یہی سنو اور دیکھو، یہ سب کچھ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا کروٹ نہیں لے سکتا۔ اللہ کی مرضی ہو تو بغیر ماں باپ کے بچہ ہو جائے، بغیر باپ کے بچہ ہو جائے، پہاڑی سے حاملہ اٹھنی نکل جائے، چھری کے نیچے جان بچ جائے، پانی میں ڈوبے نہ۔ اللہ کی مرضی ہو تو بغیر پانی کے پیاس بجھائیں، اللہ کی مرضی ہو پانی پی کے پیٹ پھٹ جائے، اللہ پیاس نہ بجھائیں۔ یہ ہمارے کام کا مقصد ہے کہ پہلے اس کو سیٹ کر لو۔ اللہ کی قسم کہ اسلام سے محبت ہو جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہو جائے گی، آپ کی صفات سے محبت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت سے پہلے کامل ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل ایمان کی موت عطا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔